बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर्स फ्रेंड्स फोरम राउंड टेबल तीनियत क्लास के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्लास 9 लेक्चर नंबर 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हमारा मुस्तहब गुस्ल के चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ मसाइल आखिर में लास्ट चैप्टर हमारा तरतीबी गुस्ल के एतबार से कि गुस्ल मुस्तहब के मवारिद हमने बयान कर दिए। अब गुस्ल कैसे किया जाता है उसके तरीक़े से मुतल्लिक़ा चंद बातें और चंद मसाइल हम पढ़ेंगे। तरतीबी गुस्ल में सबसे पहले मसला नंबर 360 कि जिसमें तरतीबी गुस्ल का तरीक़ा बयान किया गया कि तरतीबी गुस्ल में एहतियात लाजिम की बिना पर गुस्ल की नीयत के साथ पहले पूरा सर व गर्दन और बाद में बदन धोना ज़रूरी है, और बेहतर यह है कि बदन को पहले दाईं तरफ से और बाद में बाईं तरफ से धोए। तीनों आज़ा में से हर एक को गुस्ल की नीयत से पानी के अंदर हरकत देने से तरतीबी गुस्ल का सही होना इश्काल से खाली नहीं है और एहतियात इस पर इक्तिफा न करने में है। अगर वो शख्स जानबूझकर पूरे बदन को सर और गर्दन से पहले धोए तो एहतियात की बिना पर उसका गुस्ल बातिल है। गुस्ल करने का तरीक़ा उमूमी तौर पर दो चीज़ें ज़हन में रखिए कि गुस्ल दो तरीक़ों से अंजाम पा सकता है, एक तरतीबी तरीक़े से, एक इर्तिमासी तरीक़े से। इर्तिमासी तरीक़ा वो होता है कि जो इंसान किसी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पूरा जिस्म एक ही सेकंड के अंदर, एक ही लम्हे में इंसान अब पानी के अंदर डाल सके, और गुस्ल की नीयत के साथ अगर इंसान का पूरा जिस्म सर व गर्दन से लेकर पैर की उंगली के आखिरी सिरे तक हर एक चीज़ अगर पानी के अंदर करार पा जाए तो ऐसा गुस्ल एक लम्हे में दुरुस्त हो जाता है। ये कहलाता है इर्तिमासी तरीक़ा। और दूसरा तरीक़ा है गुस्ल का तरतीबी गुस्ल, जो आम तौर पर लोग अंजाम देते हैं, क्योंकि घरों के अंदर या तो मग और बाल्टी वगैरह या शावर या इन तमाम चीज़ों से ही गुस्ल किया जाता है, इसलिए आम तौर पर तरतीबी तरीक़े को ही फॉलो किया जाता है। तरतीबी गुस्ल का तरीक़ा यहाँ पे बयान किया गया है कि सबसे पहले गुस्ल की नीयत के साथ, ज़ाहिर ऑब्वियस है कि जब भी कोई काम अंजाम पा रहा है उसको नीयत के साथ ही अंजाम पाना चाहिए। बग़ैर नीयत के अगर कोई काम इंसान अंजाम दे तो वो इबादत अंजाम नहीं पा सकती है। गुस्ल भी एक इबादत है और बग़ैर नीयत के इसको अंजाम देना, यानी बग़ैर क़ुर्बतन इल्लाह की नीयत के ये अगर अंजाम पाए तो इसे गुस्ल नहीं कहते, और गुस्ल का जो फ़ायदा इबादत के नीयत एतबार से और तहारत के एतबार से हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो सकता। चुनांचे नीयत के साथ दो हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर तरतीबी गुस्ल अंजाम पाएगा दो स्टेप्स में। सबसे पहली बात, पहला स्टेप ये है कि सर और गर्दन, नीयत के साथ सर और गर्दन सबसे पहले धोया जाएगा, यानी सर पूरा सर धोएगा। खुलासा ये कि सबसे पहले नीयत के साथ सर और गर्दन धोया जाएगा, पूरा सर और गर्दन, और उसके बाद फिर बदन की बारी आएगी। सेकंड स्टेप में बदन धोया जाएगा। अब एक बात ध्यान में रहे कि सर और गर्दन के अंदर स्टार्ट तो आपका तय है कि पूरा सर और पूरा गर्दन धुलेगा, लेकिन गर्दन और बदन के दरमियान जहाँ पर आप एक ऐसी खत को या एक ऐसी बाउंड्री को करार दे सकें कि ये गर्दन की बाउंड्री का अख्ताम है और वो बदन की बाउंड्री का आगाज़ है, ये तय करना मुश्किल काम है। इसके बारे में मसला भी आएगा कि इसके अंदर एहतियात करना ज़रूरी है, यानी जब भी सर व गर्दन धोई जाएगी तो गर्दन को इतना हद तक धोएं कि कंप्लीट गर्दन धोई जाने का इत्मीनान हासिल हो जाए। ये हो गई पहली बात। उसके अंदर फिर अगले मसले में जब आएगी बात तो तफसील के साथ बयान करेंगे। फिर इसके बाद बदन को धोना है। बदन को धोते वक्त आसान बात यह है कि पूरा बदन आप जिस तरह से भी चाहें धोएं,
بقیہ بدن کو آپ غسل کی نیت سے دھو لیں تو آپ کا غسل درست ہے۔ پورا بدن کا مطلب جہاں سے بدن کا آغاز ہوتا ہے اس بدن کے آغاز کو جو گردن کے بعد سے ہے، اب گردن کے بعد سے کا مطلب جو احتیاط آپ نے گردن دھوتے وقت کی تھی کہ کچھ بدن کا حصہ ساتھ ملا لیا تھا، اسی طرح سے یہاں بدن کے آغاز میں گردن کا کچھ حصہ ساتھ ملا لیا اور پورا جسم آپ نے دھو لیا۔ اچھا، اس کے اندر کوئی ترتیب کا خیال رکھنا یا کوئی آگے پیچھے کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلے سیدھا ہاتھ دھویا، بعد میں الٹا ہاتھ دھویا، پھر الٹا پاؤں دھویا، پھر سیدھا پاؤں دھویا، پھر آپ نے کمر دھوئی، پھر آپ نے پیٹ دھویا، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ آپ نیچے سے اوپر کی طرف دھوئیں، اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو غسل کے اندر ضروری نہیں ہے، وضو کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ جسم کو، پورے جسم کو سیکنڈ سٹیپ میں اگر دھویا جائے تو آپ کا غسل درست ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، لیکن یہاں پر جو جملہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے، اب یہ بہتر کی بات ہے۔ آپ اگر پورے جسم کو ایک ساتھ دھو لیتے ہیں تب بھی آپ کا غسل صحیح ہے، اور اگر بہتر پہ عمل کرنا چاہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کے یعنی بدن کو دھوتے وقت پہلے دائیں حصے کو یعنی رائٹ سائڈ آف دا باڈی اس کو دھویا جائے اور بعد میں بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ کو دھویا جائے۔ رائٹ سائڈ کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ سائڈ کا مطلب یہ کہ جب بھی آپ رائٹ سائڈ کی بات کریں گے تو آپ کا رائٹ شولڈر آ گیا، آپ کے لیے رائٹ ہینڈ آ گیا، آپ کا سیدھا پیر آ گیا، آپ کے سینے کا سیدھا حصہ اور پیٹ کا سیدھا حصہ آ گیا، اسی طرح کمر کا سیدھا حصہ آ گیا، یہ پورا کا پورا سیدھا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ دونوں یعنی رائٹ سائڈ دھوتے وقت بھی اور لیفٹ سائڈ دھوتے وقت بھی شرمگاہ کو دھو لیا جائے، یہ احتیاطی طریقہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ رائٹ سائڈ کو پہلے دھویا جائے، لیفٹ سائڈ کو بعد میں دھویا جائے، یہ بہتر ہے۔ اگر اس طرح سے دھوئیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہمارا غسل کا طریقہ مکمل ہو گیا کہ غسل جب بھی ترتیبی لحاظ سے کیا جائے، مثلا جمعے کے غسل کی آپ نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے سر و گردن دھو لیا۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیے کہ شاور کے نیچے اگر آپ نے سر و گردن دھویا تو اس کے بعد شاور یا تو بند کر دیں یا شاور کے اندر سے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ شاور کے نیچے سے باہر نکل آئیں اور پھر آپ اپنے بدن کو دھونے کا آغاز کریں۔ یہ ایک مناسب اور محتاط طریقہ ہے تاکہ بعد میں کوئی ڈیفیکلٹی یا کوئی بعد میں غسل کے باطل ہونے کا سبب کوئی چیز نہ بنے۔ یہ ایک احتیاط الگ سے ذہن میں رکھیے گا، یہ لکھا ہوا نہیں ہے مسئلہ، لیکن یہ احتیاط ذہن میں رہنی چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ اب تک ہم نے جو بات کی کہ غسل کی نیت سے اگر پہلے سر و گردن دھویا اور بعد میں بدن کو دھونا یہ ضروری ہے، یعنی احتیاط لازم کی بنا پر، اور اس کے اندر بھی بہتر یہ تھا کہ پہلے ہم رائٹ سائڈ دھوئیں اور پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ بدن کا دھویا جائے۔ کہتے ہیں کہ تینوں اعضاء میں سے ہر ایک کو غسل کی نیت سے پانی کے اندر حرکت دینے سے ترتیبی غسل کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ یعنی غسل کی نیت سے پانی کے اندر حرکت دینا، مثلا آپ سوئمنگ پول میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ارتماسی غسل کی نیت نہیں کر رہے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ میں ترتیبی غسل کر رہا ہوں، اور ترتیبی غسل کے اندر آپ پہلے مثال کے طور پہ سر و گردن کو ڈالتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ میرا سر و گردن دھل گیا، اور پھر آپ رائٹ سائڈ کو ہلاتے ہیں کہ میرا رائٹ سائڈ دھل گیا، اور پھر لیفٹ سائڈ کو ہلاتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ دھل گیا، تو یہ ترتیبی غسل اس طرح سے نہیں ہوتا اور احتیاط کے بنا پر یہ کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بات اور اسی اعتبار سے جو ہم نے پہلے جملہ کہا تھا کہ شاور کے نیچے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے کنٹینیوس آ رہا ہوتا ہے، اس شاور کے نیچے بھی احتیاط اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ سر و گردن دھو لیں تو اس کے بعد پانی سے باہر آ جائیں اور باہر آنے کے بعد یا شاور آف کر دیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کنٹینیو کریں اور اپنے غسل کو مکمل کریں۔ تیسرا پوائنٹ اس مسئلے میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر پورے بدن کو سر اور گردن سے پہلے دھوئے، مثال کے طور پہ کہے کہ نہیں ترتیب آگے پیچھے کرتے ہیں، پہلے جسم دھو لیتے ہیں بعد میں سر و گردن دھوتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں احتیاط کی بنا پر اس کا غسل
باطل ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے، کلیئر بھی ہونی چاہیے کہ یہ الٹی ترتیب اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی، پہلے سر و گردن ہی دھلے گا، بعد میں جسم دھلے گا۔ پہلے اگر جسم دھو لیا تو بیکار ہے، پھر سر و گردن دھویا تو سمجھے آپ کا آدھا حصہ مکمل ہوا، اب سیکنڈ اسٹیپ پھر باقی ہے، یعنی اس کے بعد جب تک آپ بدن کو نہیں دھوئیں گے پورے بدن کو، اس وقت تک آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اگر اتنے پہ اکتفا کریں گے تو احتیاط کی بنا پر آپ کا غسل یہ والا باطل شمار کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ 361 میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھو لے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ اعادہ کو مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، ابھی جو ہم نے بات کی کہ اگر کوئی الٹا کر لے کہ پہلے بدن دھویا پھر سر دھویا، یعنی بدن اور سر کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدن، اور بدن کا مطلب پورا بدن، سر کا مطلب سر و گردن، اگر الٹا کر لیا تو اس کا غسل ریپیٹ پورا نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ پہلے بدن دھویا تھا تو وہ باطل تھا، اب سر و گردن دھویا تو اب وہ صحیح ہے، یعنی یہ فرسٹ سٹیپ یہی والا ہے، اور اس کے بعد اگر پھر دوبارہ بدن دھو لیتا ہے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا۔ 362 مسئلہ میں بھی ہم نے ابھی جو بیان کیا تھا اسی اعتبار سے کہ احتیاط کا جو تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے دونوں حصوں سر و گردن کو مکمل طور پر، سر و گردن اور بدن کو مکمل طور پر دھو لیا ہے، تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے۔ یہ ایک احتیاط کا تذکرہ پہلے بھی کیا گیا تھا کہ سر و گردن دھو رہے ہیں تو گردن کے ساتھ تھوڑا بدن کا حصہ ملا لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ گردن کا مکمل حصہ جتنا واجب تھا دھل گیا ہے، اور جب بدن کا آغاز کریں گردن سے تو گردن کا بھی کچھ حصہ شامل کر لیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو بھی بدن کا حصہ واجب تھا وہ مکمل طور پہ اس سٹیپ میں دھل گیا ہے، تاکہ سٹیپس بھی مکمل ہو جائیں اور جو ذمہ داری ہے جس اعتبار سے وہ بھی آپ کی ذمہ داری پوری اور مکمل ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔